एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ आपको और जनाब फारूक खान खोबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और सब सेनेटर बनना बड़ा आसान है, सुना है इतना पैसा बंदा लगाए ओवरऑल सोशल वर्क पे से बड़ी मिसालें हैं। फैसल वाडा को देखें, मुसद्दिक मलिक को देखें, तलाल चौधरी को देखें, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जो बिजनेसमैन थे और वो सेनेटर बने और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो सेनेट में खड़े होते हैं। तो आपको कभी ये सोच नहीं आई कि सेनेटर बन गया जाए? सोच आई है, मैं प्रेफर करता हूँ एज आ कि आप मैंने ये बन के मेरे लिए तो मुश्किल भी वहाँ में जाना जी थोड़ा सा दुश्मनी में। तो मैं सेनेटर को प्रेफर करता हूँ। आपको पता है कि गवर्नमेंट चली भी जाए तो सेनेट नहीं जाता, जी जी 6 साल पूरे करता है। तो पैसों के अलावा भी वहाँ पे है, अगर वफादार है अपनी जमात से तो लेकिन बहुत आपने से पार्टी अच्छी जमातें। चुनी है मौलाना साहब वाली, उनके पास तो अभी तला जो मेमू साहब तो थे उन्होंने किया और कुछ लोग गए हैं, तो आपको लगता है उधर स्पेस काफ़ी है? देखिए मौलाना साहब को मेरी ख्वाहिश है एज आलम दीन डेरे पे बुलाने बट ही की। इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, आप इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते। मैं 8 सीटें हैं, 5 उनके सेनेटर हैं और इस टाइम पूरा पाकिस्तान इवन के A to Z तक, आप जिसमें GH2 भी आ जाएगा, PTI भी आ जाएगा, PMLN भी आ जाएगा, सब उनकी तरफ देख रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ही इज अ ग्रेट मैन। इज़ अ ग्रेट मैन, मैं इम्प्रेस हूँ उनसे। मैं उसी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होता हूँ जिसमें कोई बात हो। तो ऐसे तो मेरे अभी जो हादर सर्विस प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बड़े अच्छे टर्म्स हैं। मेरे तो कोई तलक में फ़र्क नहीं पड़ा। जो भी हुकूमत है मेरे तलक रहते हैं, मैं मिलना चाहूँ या वो मुझे बुलाना चाहे तो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें मुलाकातें लगी रहती हैं। तो मैं इम्प्रेस हूँ। तो मौलाना फजल मान मैं आपको पहले बता दी। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आ चुके हैं, आप अकेले में उनको मिले और काफ़ी आप मुलाकातें करते रहे, लेकिन यहाँ पे आके बड़े कंट्रोवर्शियल बयान भी उन्होंने दिए हैं। हमारे यहाँ तो भाई सीधी सी बात है, मुसलमान बाद में, हम शिया पहले, सुन्नी पहले, हाँ देवबंदी पहले, हम ये हैं। बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा सवाल है, मेरे भाइयों से गुजारे थे, सोशल मीडिया देखने वालों से, गालियाँ थोड़ा हाथ खोला रखना, कुछ और मकसद है पूछने का। मुझे बोला क्या अभी ये जो बयान आए हैं 4-5-6 खवातीन के हवाले से, एक बार वो स्टेज से उतर गए, उस हवाले से 3-4 और चीज़ें जो उन्होंने कंट्रोवर्शियल बोली, एक पे तो उन्होंने माजरत भी कर ली है। क्या आपको लगता है आप उन सब से एग्री करते हैं या? नहीं, सॉरी एक बात कर रहा हूँ। आपके इंटरव्यू में पहला भी करूँगा कि आप किस पर्सनैलिटी को लाइक करते हैं। पहला जी जी इंटरव्यू जी जी हमारा जी, आपने कहा था मेरे 2 बंदे हैं, तारिक जमील और तो मेरी ख्वाहिश थी कि यार मैं उन्हें रश में भीड़ में कभी सलाम ना करूँ। पर्सनली मुझे जानती हूँ, और यही मेरी मौलाना तारिक जमील साहब से ख्वाहिश थी कि मुझे पर्सनली वो मुझे जानते हो, बेटा मानते हो, मेरे पास नंबर हो। मलेशिया की एक मस्जिद है जिसमें डॉक्टर जाकिर नायक साहब नमाज़ पढ़ते हैं, तो अक्सर लोग मुसलमान गुजरते हुए सलाम करते हैं। तो मेरी दिल थी कि मैं उस रश में ना शामिल हूँ, मिलूँ तो पर्सनली मिलूँ। तो उसमें मलेशियन गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, या जिन दोनों भाइयों ने मिल मिला के मेरी 2-3 दिन लगातार मुलाकातें कराई। अभी भी हुई हैं, मैंने वीडियोज़ नहीं लगाई। हाँ अभी भी जब आएंगे हाँ, पाकिस्तान में मेरे बताया। पास डायरेक्ट नंबर है उनके बेटे का, और सरीना में ठहरे हुए हैं। तो मेरी मुलाकात हुई। मैं तो लोगों को टाइम देना चाहता हूँ जो लोग नहीं मिल पाए, कि वो मिल लें, अच्छी बात है, कुछ सीखें हर बात से उनकी। अब मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूँ, मैं बहुत से उलमा कराम को मानता हूँ, लेकिन मैं हर बात से मुतफिक नहीं हो सकता। मैं इंसान हूँ, मैं उनकी कुछ बातों से मुतफिक हूँ और कुछ से मुतफिक नहीं हूँ। जैसा बहुत से ऐसे हैं, अब नाम लें तो मैं कहूँगा कि हाँ मुझे 1-2 बातें शायद अच्छी ना लगी हों, बाकी अच्छी लगी हैं। बाकी जो पुरानी बात अब उनकी कर रहे हैं कंट्रोवर्सी वाली, वो तो उन्होंने उसमें मदद की कि वाकई वो स्लिप ऑफ टंग यजीद या और वो जो जो किस्सा। हाँ उन्होंने मदद की। साफ एक साफ़ी ने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा यार आप उसको दोबारा जिक्र को ज़िंदा ना करें, वो उसको 12-13 साल हो गए, मैं मदद चाहता हूँ। शहंशाह हुसैन नकवी साहब हमारे शियों के सबसे बड़े हैं, आप समझें कि जैसे मौलाना तारिक जमील साहब जी जी हमारे सुन्नियों के, तो उनसे भी मेरी बड़ी दोस्ती है। वो भी एक शेर पे बैठे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। चलो अच्छा, उलमा कराम के इस्तीफ़े इकट्ठे तो हो रहे हैं। कुछ बातों पे मैं उनकी राय नहीं रखता, कुछ बातों के तो मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन कुछ बातों में मैं उनके हक़ में हूँ। और मैं कभी भी अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं की। मैं ये वो नहीं हूँ कि मिल के तो मैं अपनी राय चेंज कर लूँ। मैं आज भी मौलाना साहब की अच्छा, इतनी आपकी इज़्ज़त भी करता बड़ी हूँ। फॉलोअर है, आपके भी बड़े फैन हैं। बीइंग अ फारूक होकर अगर आप लीड कर रहे हो नौजवानों को, आप कैसा मुसलमान चाहते हैं? वो पक्का सुन्नी हो, पक्का शिया हो, पक्का वहाबी हो, पक्का देवबंद हो, पक्का मुसलमान हो क्या बेसिकली? क्या मैन्युफैक्चर की हो? मिलाद आता है तो ये मिलादी हैं, मुहर्रम आता है तो ये मुहर्रमी हैं, कुछ और दिन आते हैं तो वो कहते हैं ये काफिर। मतलब बड़ी हमारे यहाँ तो ये मजहबी मुनाफरत जो है ये कूट कूट के भर चुकी है। इस्लामी बातें ऐसी हैं कि उसमें खामोश रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं हाफ़िज़ कुरान नहीं, आलिम दीन नहीं हूँ कि मैं कोई बात करूँ और मुँह से अगर ऐसी बात निकल जाए तो लोग फतवा लगा देते जी हैं। जी
اللہ معاف کر لوگوں نے لوگوں پہ بڑے بڑے سخت میرے فتوے بھی لگا بڑے دیے لگے ہیں نا، رمضان تو راز میں میں اس چیز سے بڑا بچتا ہوں. جی ہمارے اس یہ ہاتھوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اسلام پہ بات کریں. میں فالو کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں ان کے علاوہ کسی کو فالو نہیں کرتا. میں آج پھر آپ کو یہ بات بتاؤں، میرے پیر میرا سب کچھ ہوئی مرشد میرے آقا میرے سبق گمت والے اگر فالو کرنا تو اتنا شارٹ جواب دوں گا میں زیادہ، کیونکہ میں کہوں گا کچھ اور سمجھا کچھ اور جائے گا، کہ آپ سعودی عرب والوں کو فالو کر لیں. طارق جمیل صاحب کو آپ ملے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملے، ثاقب مصطفی صاحب کو ملے، یہ تینوں بہت دگج علماء اکرام ہیں. آپ ان کو ملے اور ان کے کلوز بھی رہے، اور ہم ان سے آج کل ان کی ویڈیو دیکھ کے چھوٹا سا کلپ ہم اپنی زندگیوں کو چینج کرتے ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دین اسلام کا پیروکار ہے وہ بات سمجھا سکتا ہے، لیکن شاید کیونکہ ہم 24 گھنٹے ایک طرف دین سن رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ہم پہ اثر کم کرتی ہیں. میں اس لیے دوبارہ آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، وہ نوجوان جو آج آپ کو ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں، انسٹا پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، وہ کس اسلام کو فالو کرے، وہ کس اسلام کی پیروی کرے؟ نماز پڑھے جی، سجدہ کرے. میرے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، مجھ سے میرے لیے وہی بندہ آ گیا جی جو کم از کم نماز تو پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے. اللہ کو پوری نماز میں نا سجدہ بہت پسند ہے. اگر آپ پوچھیں اللہ کو کیا پسند ہے تو مجھے وہ ہر مسلمان اچھا لگتا ہے جو سجدہ کر رہا ہے اور اپنے والدین کی عزت کرے. ایسے آپ نے مسلک کو کیا فالو کرنا ہے کہ والدین کو گھر میں گالیاں دیں، باندھ کے رکھیں، اولڈ ایج ہاؤس بنائیں اور کہ میں اس مسلک سے آپ مسلکی مسلمان پہ یقین نہیں کرتے، مسلمان پہ یقین کرتے ہیں. میں مسلمان اور انسانیت پہ یقین رکھتا ہوں. آپ کی ذات پرسنالٹی کی طرف آتے ہیں، لائف کا ٹفسٹ مومنٹ کیا آیا؟ میں نے آپ کے انٹرویوز بہت سارے کیے، میں نے آپ کو بڑے احتجاجوں میں بھی دیکھا، میں نے آپ کے خلاف بڑا کچھ ہوتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن ہاں جب آپ ملے تو آپ کا وہی ردم تھا، وہی مسکراہٹ تھی، کونے میں وہی ہاتھ پکڑ کے بٹھانا تھا. کانفیڈنس میں کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہوتا ہے اکیلے انسان بیٹھ کے کہیں نہ کہیں اس کی آنکھ میں آنسو نکل ہی آتا ہے، یا وہ اللہ سے گلا کر بیٹھتا ہے یا وہ اللہ سے دعا کر بیٹھتا ہے. تو ٹفسٹ مومنٹ لائف کا کون سا ہے ابھی تک؟ کیس لائف میں جتنے بنتے رہے نا، کیسوں کو میں نے اتنا ویلیو ہی نہیں دی. آپ سمجھ رہے ہیں، یا کوئی ایسا زندگی میں مجھ پہ کیس نہیں بنا، یا جیل میں بھی ایسا مجھ پہ ٹائم نہیں آیا کہ میں ایک ٹچ سے مس ہوا ہوں یا گھبرایا ہوں. میں نے کبھی اپنے آپ پہ بھی نہیں دی، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا. یہ میرے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی چیزیں. پرچے کوئی مسئلہ نہیں، پرچے ہوں گے تو چرچے ہوں گے، تو اس میں دفعے شفے کوئی بھی لگ نہیں. دفعے تو ہمارے پہ ایک ہی لگا ہے، میں اور مجھ پہ دفعہ بھی نہیں لگا آج تک. آپ میری ہسٹری نکال لیں. تو یہ میرے لیے معنی نہیں. میں بات کا یہ بتانا چاہتا تھا، پرچے کچہریاں یہاں پہ آنا جانا. میں ریمانڈ پہ تھا، ریمانڈ میں جو بات ہے جسمانی ریمانڈ ہوتے ہیں، اس میں مار پٹائی ہوتی ہے. مجھ سے ویسی پرسنالٹی کے راز سے ماریں پڑی ہوئی تھی، جھگڑاتے تھے. مار وہی کھا سکتا ہے جو کھا سکے، تو ہر کسی کو مارا بھی نہیں میں نے جاتا. سنا بڑا پیسہ آپ کے پاس، آپ چلاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. دیکھیں جی، بزدل میں اور امیر ہونے میں بڑا فرق ہے. جو بندہ اس ٹائم پیسہ چلائے وہ بزدل ہے، تو برداشت کرنا سیکھیں. میں واحد بندہ ہوں، آپ جا کے جیل سپرڈنٹ کا انٹرویو کریں، جیل ڈپٹی کا انٹرویو کریں، جس نے سب سے کم لائف میں سلطے لی. لیکن کسی کی ہمت ہوتی ہے مطلب اس طرح جانتے ہوئے؟ میں خود پنگا لے لیتا ہوں. اچھا، اگر نہیں تنگ کریں تو میں خود کوئی رولا گپا حالات میں ڈال دیتا ہوں کہ مجھے مارا جائے. میں اپنے آپ کو ٹرائی کرتا ہوں کہ میرے میں اللہ نے کتنی ہمت ڈال دی کہ میں صرف پیسے کی بلبوتے پہ یا اس پہ زندہ ہوں، یا میں اپنے ہمت بھی ہے. میرے والد نے میری پرورش بہت سخت کی، تربیت ہے. ہاں بالکل. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کتنا برداشت کرتا ہوں. انہوں نے اور سخت آرڈر کیا اس کو جنازے پہ لے کے جایا جائے. تو اللہ کی گرفتاری بھی میں نے خود جا کے دی تھی. میں گھر تھا جب ضمانت کے شروع میں جا کے میں نے قانون کی پاسداری رکھی اور گرفتاری دی. باہر ملک نہیں بھاگا. تو مجھے نہیں لایا گیا جی بیچ کی طرف سے ریمانڈ پہ اور جنازے پہ. وہ پوری زندگی ایک دکھ ہے کہ آخری چہرہ نہیں دے سکا. بس اتنا فوتیوں کا دکھ ہے مجھے، اور کوئی چیز توڑ نہیں سکی آج تک زندگی کے اندر کسی بھی چیز سے نہیں. مجھے ہر چیز سے سبق سیکھا اور طاقت ملی ہے. میں اس کمزور لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی کا گھٹنا ٹیک دے. ٹھیک ہے، یہ آ گیا آپ کا بیڈسٹ مومنٹ، گریٹسٹ مومنٹ، ہیپیسٹ مومنٹ لائف میں جو مزہ آ گیا یار. گریٹسٹ مومنٹ وہی جو والد کا سب ٹائم گزرا جی. کچھ ایسے لفظ ہیں ان کے جو آج یاد ہوں، کان میں پڑتے ہوں تو کہتے ہوں کہ آئے یہ آج جو آپ ڈیرا دیکھ رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو مل رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، لوگوں کو عوام کو مل رہا ہوں، مدد کر رہا ہوں، یہ انہی کے الفاظ ہیں. ابھی میں جس ماں کے پاس بیٹھا تھا تو وہ کوئی بات کری تو مجھے یہی فیل آ رہا تھا کہ وہی وقت ہے جب ابو اس مسئلے سنتا تھا. دل کرتا ہے کہ پورا دن آپ صبح سے لے کے رات تک اپنے کام
چھوڑ کے, کاروبار چھوڑ کے, کسی چھوڑ کے بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے سنے. اس ٹائم تو بھائی کے مسئلے نہیں سنتا. الحمدللہ ہم لوگ, میں نہ بیٹھا ہوں, میرے بھائی بیٹھتے ہیں, چاچا بیٹھتے ہیں, کزن بیٹھتے ہیں, تو ہم لوگ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں. سوشل میڈیا پہ نا بڑی ساری باتیں سنتے ہیں. جیسے ہم سنتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی بات کنٹروورشل کریٹ کرنے کے لیے کچھ الزام لگا دے گا. اپنے بارے میں کون سا ایسا الزام ہے جو پڑا تو بڑی ہنسی آئی؟ جب میرے پہ کیس تھا اس ٹائم بہت لوگ مانگ رہے تھے انٹرویو, بہت لوگ بھائی کہہ رہے تھے, دوست کہہ رہے تھے, اور اچھا پیش کیا انہوں نے. لیکن جب میری ایک فیملی کا کیس بنا, میں اتنا ذکر آپ کو کرنا چاہوں گا, میں کسی کا نام نہیں لیتا, تو فرسٹ ڈے ہی لوگوں نے سچائی کو جانے بغیر, آج کیا ہوا اس کیس کا میں پوچھتا ہوں, پولیس نے تو مجھے ڈسچارج لکھ دیا, پوسٹ مارٹم بھی آ گیا, DNA بھی ہو گیا, اس کے بعد پولوگرافک ٹیسٹ ابھی پاکستان میں اتنا مشہور نہیں ہوا, میں نے اب اپلیکیشن دیکھ کے میں نے خود کروایا اپنا, وہ کیس ڈسچارج ہو گیا. لیکن اس زمانے میں جو مجھ پہ تہمتیں لگائیں گی, پوری دنیا میں باتیں پھیلائی گی, ایک ایسا بندہ جو بیٹیوں کو اللہ پاک نبی پاک کی نعمت مانتا ہے, مجھ پہ پرچہ کرانے والا ہے, وہ تو زمین کے پیچھے ہے, آپ لوگوں نے اس کا تو پوچھا ہی نہیں, وہ تو کسی اور طریقے کے پیچھے, جو فیملی میں ایشوز ہوتے ہیں. تو مجھ پہ وہ الزام لگے تو مجھے بڑا دکھ لگا کہ وہاں تو مجھے جانتی ہے کہ یار ایک سافٹ کارنر ہاف بندہ جو ایک مسجد میں پتھر ہی لگا دیتا ہے, ایک بندے کو پانی کا گلاس ہی پلا دیتا ہے, تو وہ یہ حرکت کر سکتا ہے. تو اس کا مجھے ہوا, اور آج اللہ نے ٹائم کے ساتھ وہ اچھا ایک چیز, کیونکہ میرا ڈسچارج کیا. اینڈ کی طرف جا رہا ہے, آپ کے خلاف باتیں شروع ہو جائیں, آپ کے اپنے ملازمین آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھیں, آپ کے دوست پوچھیں کہ یار کاش یہ میں سوال کر سکوں, زمانہ تو خلاف تھا ہی نا, اپنے ہی ہیں جو چلاتے ہیں نشے من پہ بجلیاں, غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات سے ٹوٹتا ہے, تو غیروں کی تو چلے غیر ہے نا, وہ جو مرضی کریں, یہ جو اپنے تھے ادھر سے اپنے آپ کو کیسے جوڑا؟ مجھے ایک فائدہ بڑا ہو گیا. مجھے جب بھی کیس بنتا ہے نا, اسی بھائی اس کی نہیں بات کر رہا, کیس کی بات کر رہا ہوں, کہ مجھے نا بہت سے جو میرے ساتھ فالتو دوست یار تھے وہ چہرے سامنے آ گئے. میں جب مجھ پہ کیس ہوا نا, میری خواہش تھی اللہ یا کہ میں دعا کی تھی فجر میں کہ یا اللہ ایک ہی دفعہ بندے لیا سامنے, ایک ہی دفعہ چہرے لیا, میں ایک ہی دفعہ سب سے لڑنے کے لیے تیار ہوں, ون کو فائٹ ہو میری. تو آج میں اس وقت پہ آ گیا ہوں کہ میرے جتنے چہرے تھے, جتنے قریبی دوست بنے ہوئے تھے, جتنے لوگ تھے, وہ ایک ہی دفعہ سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. بلکہ اب وہ وقت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اب آ گئے ہیں. تو میری خواہش تھی کہ میں ایک ہی دفعہ ہجوم سے جنگ لڑوں. ٹاٹا بڑا نام, ٹاٹا بلا, ٹاٹا بلا بہت بڑا نام, آج دنیا سے گئے کچھ دن ہو گئے, اور انہوں نے انڈیا نے پرچم سرنگوں کیا اور ایک دن کا سوگ منایا کہ ہمارا گریٹ بزنس مین چلا گیا. یہاں اگر ملک ریاض گریٹ بزنس مین بنے تو قبضہ مافیا, علیم خان بنے یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی بنے, میاں منشا بنے, یا پارٹی کو فنڈنگ یا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ یا ایکس وائی زیڈ, جتنے ہمارے فرنٹ پہ پلازے ہیں, دکانیں ہیں, سب کو CDA کے نوٹس آ چکے ہیں. یہ لا آیا ہے 2000 کے بعد, اوکے 2000 کے پہلے دن کے پلازے بنے, آپ ان کو جرمانے نہیں کر سکتے. اس ٹائم یہ نقشہ جمع کرانا, یہ چیز جمع کرنا سہول نہیں تھا. اب یہاں پہ کیا انویسٹمنٹ کرے, میرے آج بھی انویسٹر رہے ہیں. میں جب بھی پاکستان آتا ہوں کچھ دن کے لیے تو میں انہیں ساتھ لے کے آتا ہوں, میرا وعدہ قائم ہے. لیکن جب ان پہ ٹیکس کا نوٹس آتا ہے کسی 2 ارب روپے, میرے ایک دوست پہ ان کی اپنی مل ہے سریے کی اسٹیل, تو اس پہ 2 ارب کا انہیں نوٹس ہے. تو وہ بڑے تنگ ہیں, عوام بڑی تنگ ہے. دیکھیں میں ملک صاحب سے پرسنلی ملا ہوں دبئی جب بھی, بہت ڈسہارٹ ہے. ہاں کہ صحت کے بعد ان کی صحت ڈاؤن اتنا بھی ہوئی, ڈسہارٹ ہے کہ یار میں نے اس عوام کو فری دسترخوان دیے تھے کہ ہر گھر کو اب ٹیکس چل رہا ہے, اب پہلے نہیں نوٹس وصول ہو گئے. تو ملک صاحب سے ہی پتہ لگا لوگوں کو کہ یار کہ سوسائٹی کیا ہوتی ہے, سوسائٹی ہوتی کیا ہے. انہوں نے جو اوورسیز کے ولاس بنائے, اوورسیز نے کہا ہمارے لیے بن رہے ہیں, تو اوورسیز وہاں آئے رہے کہ یار ابھی جب اوورسیز دوست میرے پوچھے تو کیا بیریئر رائش رکھی ہوئی ہے زیادہ تر. تو ہمارے میں یہ کانسیپٹ تک چینج نہیں ہوا, بہت برا حال ہوگا. اگر میں کہتا ہوں کہ اگر میرا لاسٹ بھی ٹور کر دوں گا, لاسٹ میں کچھ دن پہلے, تو اگر وہاں پہ میرے ساتھ فونرس دوست گئے ہوئے تھے, تو جب روڈیں دیکھی تو وہ یار کہتے ہیں میں کہاں لے آئے ہو. ایک احتجاج ہو رہا تھا رستے میں, انہوں نے وہ دیکھا, انہوں نے کہا میں کہاں لے آئے ہو. تو پھر اس کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا. ایک ہسٹری پڑھ رہا تھا, میں ہسٹری بھی بڑا آپ کی طرح رجحان رکھتا ہوں, اور میں بڑا کہنے پڑھتا ہوں کہ کب وہ پیدا ہوئے, کس سن میں
پڑھائی بات کی، ہر کب گئے پڑھنے، واپس آئے، پہلی گاڑی میں نے کون سی لی، سارا میں نے پڑھا، سیلف میڈ مین کہوں گا، 86 سال کی عمر میں چلے گئے۔ تو پاکستان میں اگر ایسا مر جائے تو پرچم نیچے نہیں ہوگا جی، بلکہ وہی والی بات ہے کہ اس کو پرچم چور اوپر چکا کہہ کے 2 نمبر فراڈیا کہہ کے۔ میں بتایا نا کہ تھینک یو سو مچ۔ ہم نے اپنے پاؤں کھینچے سوسائٹیوں سے واپس، قبضہ مافیا کا جب سے ٹیگ لگنا شروع ہو گیا۔ آخری میسج کیا دیں گے؟ اور میسج آج میں خصوصی گزارش کروں گا اس فرقہ واریت کے دور میں جہاں پہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ٹی ایل پی کی جنگ ہے، جہاں پہ محلے اور مسجدوں میں شیعہ سنی کی جنگ ہے، جہاں پہ گھر میں والد سے یہ جنگ ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، نوجوانوں کو خصوصی طور پہ کیا میسج دیں گے؟ نوجوان کو کہوں گا دیکھیں میں کسی دربار کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی پیر کے خلاف نہیں ہوں، سب میرے دوست ہیں، آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، میں ملتا ہوں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے تو میں ان کی عزت کیسے ڈاؤن کروں؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو وہ آپ کے پیر ہیں، اگر آپ خود نماز پڑھتے ہیں آپ کو کسی جگہ جا کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کی ہمت ہے تو کالا دھاگا باندھ کے انگوٹھیاں کڑے پہن کے آپ جائیں نا ادھر سعودی عرب، وہ اتار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا پیر میرا سب کچھ، میرا سبز گنبد والا جی۔ تو اگر جس کے والدین زندہ دی تو وہ اس کی قدر کرے، وہ نہیں قدر کرے گا تو وہ بھی رول جائے گا۔ باقی آپ نماز پڑھیں، پہلے نمازی تو بنے نا، پہلے آپ نمازی تو بنے، پہلے قرآن پاک کو تو سمجھے، پہلے مسلم بخاری، صحیح بخاری جو اینتھیٹک کتابیں جس پہ ہم سارے متفق ہیں یہ پڑھیں، بعد میں اس فرقے میں پڑھیں۔ ہم لوگ بہانہ ڈھونڈ لیتے نہیں یار یہ مسجد اس کی ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارے اپنے بہانے ہوتے ہیں، تو اپنی پسند کی نماز پڑھیں، اپنے پسند کے طریقے سے پڑھیں، لیکن نمازی بنے۔ بعد میں پوری زندگی پڑھی ہے، یہ لڑائی نہ بڑوں سے ختم ہوئی ہے نہ نسلوں سے ختم ہونی ہے، پہلے سجدے کرنا سیکھیں۔ تھینک یو سو مچ جی، آپ کا بہت بہت آپ شکریہ کا جی۔ شکریہ۔ مجھے دیجیے جی، انشاءاللہ آگے ملاقات دوبارہ ہوگی۔ اب آپ کے وہ کیا کہتے ہیں ذمے چھوڑتا ہوں، آپ اپنے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو انٹرویو کیسا لگا، اور یقیناً آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ نگہبان، تھینک یو سو مچ۔